बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज का व्लॉग बीती शब जो एक एडवेंचर था, एक लॉन्ग मार्च था जिसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया था तहरीक इंसाफ। क्या खोया क्या पाया, क्यों पसपाई का नाम दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, क्यों ये कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हलके क्या दावा कर रहे हैं कि हम क्या हासिल करके लौटे हैं। गैर जानिबदार हलकों की राय क्या है कि इमरान खान जो कि इरादा ये लेकर गए थे और उनके लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे कि हमने एक लंबा अरसा हमें अगर बैठना भी पड़ जाए, धरना देना पड़े, तो हम शहर इक़्तिदार से नहीं उठेंगे जब तक कि नए इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं दे दिया जाता। ऐन वक्त पर क्या हुआ, इमरान खान ने धरना देने का इरादा मुलतवी क्यों किया, 6 दिन की मोहलत जो दी गई है हुकूमत को, उसके पीछे क्या ऐसी चीज़ है, इस पे बात होगी आज। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जो हुकूमत है, उसको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। और जो अभी हाल ही में आज अचानक इमरान खान ने जब ऐलान किया लॉन्ग मार्च के बाद वापसी का, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो ये एक बड़ा ऐलान कर डाला कि हम गौर कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दें। इसके पीछे क्या है, इसको क्यों जोड़ा जा रहा है धरने से, इन पे बात होगी सारी बातों पे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के जिनको माज़ूल किया गया, जिनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से घर भिजवाया गया, इमरान खान ने पहले मुल्क गिर जलसे किए, माहौल को गरमाया, आवाम को जगाया, राय आमा को हमवार कर दिया। जब उन्होंने देखा कि लोहा गर्म है तो उन्होंने धरने की कॉल दे दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी 25 मई के। उससे पहले हुकूमत ने किस तरह से क्रैक डाउन किया तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ मुल्क भर में, और ख़ास तौर पर उसका ज़ोर जो था वो पंजाब में था और लाहौर में था और कराची में था। इसके पीछे क्या था, ज़राए ये बताते हैं, ज़िम्मेदार बाखबर हलकों की ये ख़बर है कि हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी मांगी कि हम या तो एक बजट पेश करेंगे या हम 2 बजट पेश करेंगे या एक भी बजट पेश नहीं करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको किसी भी ऐसी यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया गया, और फिर ये कहा गया कि अगर जिस तरह इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आते हैं, धरने की सूरत वो बैठ जाते हैं, और अगर उस घड़ी असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान हमारी जानिब से होता है तो इसको हमारी कुल्ली शिकस्त समझा जाएगा और इमरान खान इसको अपनी फ़तह करार देगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक ये बड़ा फैक्टर था। और फिर इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि आप अगर हमें मुकम्मल तौर पर या तो इख्तियारात दे दें, कि अगर आप हमें ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम 2 बजट पेश करें, तो फिर यूँ कर लें कि आप बिल्कुल गैर जानिबदार हो जाएं और इमरान जाने और हम जाने, हम इसके मार्च से ख़ुद निपट लेंगे, आपने बीच में नहीं आना। और इस पर ज़राए कहते हैं कि इदारों ने वाकई उनको इजाज़त दे दी इस बात की। और डॉन अखबार ने तो बाकायदा इसको यूँ रिपोर्ट किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और जो PDM की हुकूमत है उसकी हिमायत कर दी है लॉन्ग मार्च को रोकने के मामले में। बहरहाल इसको कैश करवाया गया भरपूर तरीके से। और फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब की एक, आपको पता है मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि लंदन में एक नून लीग का मशावरती इजलास हुआ पाकिस्तान में, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में बड़े मियां साहब ने लंदन से शिरकत की, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब से मियां साहब ने पूछा कि क्या आप इससे निपट लेंगे इमरान नियाज़ी से, क्या आप लॉन्ग मार्च को, धरने को कंट्रोल कर लेंगे। तो राना साहब ने सीना तान कर कहा कि जो आपका हुक्म। उसके बाद
اور رانا ثناء اللہ نے واقعی اپنی پوری طاقت استعمال کر دی، تمام تر ریاستی مشینری کا بھرپور استعمال کیا۔ پہلے مرحلے میں چن چن کر پولیس آفیسر جو بالکل ذاتی ملازم، جو خاندانی ملازم، جو وفادار، جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو کلیدی عہدوں پر لگایا گیا جہاں سے براہ راست کنٹرول کیا جانا تھا، آئی جی اسلام آباد کہہ لیں۔ اور دیکھیں یہ مزے کی بات ہے، جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی لانگ مارچ کے حوالے سے، تو چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے آئی جی کو سامنے مخاطب کر کے بھری عدالت میں کہ آپ تو بات نہ کریں، آپ پہلے ہی بہت بوجھ لے کے آئے ہیں، آپ کے خلاف بہت سی انکوائریاں چل رہی ہیں، تو آپ بات نہ کریں۔ یعنی دیکھیں آپ میرٹ کہ ہمارے دارالحکومت کی پولیس کا سربراہ ایک ایسے شخص کو لگایا گیا جو میرٹ پر ہی پورا نہیں اترتا، خیر کام لینا تھا۔ پنجاب میں جو کچھ پولیس نے کیا جی، جس طرح بہیمانہ تشدد کیا، کریک ڈاؤن کیا اور گھروں میں چھاپے مارے گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے گھروں میں چھاپے مار کر نہ صرف چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا بلکہ بچیوں کو تھپڑ مارے گئے۔ خیر اب یہ کہا جانے لگا جی کہ پنجاب میں اتنا سخت کریک ڈاؤن کر دیا گیا، تمام راستے مسدود کر دیے گئے، اٹک جو پل تھا جہاں سے کے پی کے سے عمران خان ایک بڑا قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس کو 3 مقامات پر بڑی بھرپور پلاننگ سے بند کر دیا گیا تاکہ عمران خان قطعاً اسلام آباد میں داخل نہ ہونے پائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ماشاءاللہ مشہور ہیں اپنی گفتار سے، قوت گفتار سے، آگ لگاتے ہیں جب بولتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے باپ کا ہوا تو اس کو عمران نیازی کو اسلام آباد میں داخل نہیں روکوں گا۔ خیر کہا یہ جاتا ہے کہ جب جمع غفیر عمران خان کا کے پی کے سے جو قافلہ تھا، اور اس سے پہلے بہت سے کارکنان جو تھے وہ رکاوٹیں عبور کر کے، آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کر کے، لاٹھی چارج سہ کر بھی ڈی چوک میں جمع ہو چکے تھے خاطر خواہ تعداد۔ اور جب عمران خان کا قافلہ اٹک پل نے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا رونتا ہوا آگے بڑھا، اور ادھر سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اس میں حکم دیا گیا کہ کوئی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لیں دونوں فریق، مل بیٹھیں، حکومت رکاوٹیں ہٹائے، بیجا گرفتاریاں نہ کرے، کارکنوں کو تنگ نہ کرے، اور ادھر تحریک انصاف متبادل جگہ پہ جلسہ کرے اور خالی جلسہ کریں اور گھر کو جائیں، اور کوئی عوام کے حقوق متاثر نہ ہو۔ یہ سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو حکم دیا، اور ساتھ مذاکرات کا بھی کہا کہ رات کو 10 بجے چیف کمشنر کے دفتر میں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مذاکرات۔ اب جواز یہ بنا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرتے ہوئے ڈی چوک آ گئے، اعلان کر دیا، کارکنوں کو کہا ڈی چوک پہنچو۔ اب آج جو سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی دوبارہ، اس میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دی گئی، لیکن اس کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ آپ نے بھی تو حکم عدولی کی ہے، آپ نے بھی انحراف کیا ہے، جو آپ نے اتنی آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، راستے مسدود کیے ہیں، پکڑ دکڑ کی ہے۔ ناظرین یہاں تکلیف دہ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کے لانگ مارچ میں، احتجاج میں، دھرنے میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی، اور وہ بچے پوری رات انہوں نے کھلے آسمان تلے گزاری، اور بدترین آنسو گیس کی شیلنگ جو تھی اس کا نشانہ بچے اور خواتین اور بوڑھے بھی بنے۔ خیر یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی فیکٹر کیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اور ذمہ دار حلقے یہ بتا رہے ہیں، باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کو قریبی ساتھیوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ دھرنا نہ دیں، آئیں جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں، مہلت دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور نون لیگ کو فیس سیونگ یہ دی گئی کہ عمران خان دھرنا نہیں دیں گے اور جلسہ کر کے لوٹ جائیں گے، اور بعد میں آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، اعلان کریں۔ گویا ایک فیس سیونگ کہہ لیں نون لیگ کو، اور اس نے نون لیگ نے واقعی اس کو اپنی فتح قرار دیا اور کہا عمران نیازی کو پورے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ماشاءاللہ جب بولتی ہیں تو ان کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ انقلاب لانے والا بنی گالا جا کے سو گیا ہے۔ خیر یہ تو ایک طنز ہے جو بنتا بھی ہے ان کا۔ بہرحال جی اندر کی خبر یہی ہے، اور آنے والے بس کچھ ہی دن باقی ہیں، اور یہ بڑا کلیئر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ گارنٹیز بھی مانگی تھیں، وہ بھی دے دی گئی ہیں کہ 6 دن تک صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اب عمران خان کو ان کے قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مان جائیں، یہ بات لچک لائیں موقف میں، اور اگر 6 دن
تک ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ممکنہ تو ہم پھر نکلیں گے سڑکوں پر، اور پھر جب نکلیں گے سڑکوں پر تو حکومت کے پاس دوبارہ روک ٹوک، پکڑ دھکڑ، بیریئر، ریت، اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا قانونی طور پر، اخلاقی طور پر۔ یہ ہے جی ساری صورتحال۔ دن تھوڑے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال 6 دن سے پہلے ہی واضح ہونا شروع ہو جائے۔ آج جو ایک پیش رفت ہوئی ہے بلوچستان میں، عدم اعتماد کی تحریک جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں بزنجو، ان کے خلاف پیش کی جا چکی ہے۔ باپ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس نے آج یہ اعلان کر دیا کہ اگر اتحادی جماعتیں اس عدم اعتماد کی تحریک میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ہم بھی یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ مرکز میں ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب وفاقی حکومت کھڑی ہے محض ایک ووٹ کے سہارے پر۔ نمبر گیم بڑے خطرناک ہیں۔ اگر یہ 4 ووٹ مائنس ہو جاتے ہیں باپ کے تو پھر نمبر بچتے ہیں 169، سادہ اکثریت کے لیے درکار ہیں 172۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت۔ یعنی جو سیانے لوگ ہیں وہ اس کی کڑیاں ملا رہے ہیں۔ آج جو اعلان ہے دھرنے کا، واپسی کا، کہ یہ دیکھ لیں کہ ایک تھوڑی سی ڈور ہلائی گئی ہے حکومت کو کہ اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو مطالبہ تھا اس میں پیش رفت نہ کی تو آپ کی حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، ریت کی دیوار ہے، کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے۔ ناظرین، صورتحال پہلے ہی بڑی دگرگوں تھی، اب اور دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ IMF نے انکار کر دیا ہے جی، اور شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ، اس کے بعد پھر آ جاؤ، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ کچھ بھی نہیں حکومت کے پاس، کوئی جواز نہیں حکومت کرنے کا۔ میں ویلا کے آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری تسکین ہوتی ہے فتح کا نام دے کر یا شکست کا نام دے کر، چلیں ایک لمحے کو یوں کہہ لیں کہ عمران خان کی پسپائی ہو گئی، عمران خان خالی ہاتھ لوٹا اسلام آباد سے، ایک لمحے کو یہی گمان کر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے نزدیک خیر کا پہلو یہ ہے کہ ملک مزید متحمل تو پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا، خیر اس کو طول دے دیا گیا، ملک انتشار سے بچ گیا۔ مزید اگر اس کو لمبا کیا جاتا، عورتیں، خواتین، بچے اس شدید گرمی میں بے یار و مددگار کھلے میدان میں بیٹھنے پر مجبور ہوتے، پولیس ان پر آنسو گیس کی یلغار کرتی، ان کو منتشر کرنے کے لیے تکرار اور تصادم بڑھتا، اور خدشہ یہ تھا کہ جس طرح حکومت نے فوج کو بلوا لیا تھا اور فوج تمام مرکزی عمارتوں پر آ کر تعینات ہو گئی تھی، خدشہ یہ تھا کہ اگر بپھرا ہوا ہجوم ریڈ زون کی جانب پیش قدمی کرنے لگا تو حالات خطرناک ہو جائیں گے، فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائے گی۔ اس سے بچ گئے ہم۔ تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ سے کہ خدا میرے وطن کو سلامت رکھے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ہے تو ہمارا اقتدار ہے، یہ ہے تو ہمارا اختیار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وطن ہی نہ رہا تو پھر کون سی سیاست، کون سا اقتدار، کون سا اختیار۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت